अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। शहबाज शरीफ लंदन चले गए हैं। नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। वजीर आजम कहते हैं अपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है। इख्तिलाफात, इल्जामात और खदशात अवाम को सियासी मैदान से फिलहाल अपने मफाद की कोई खबर मिल ही नहीं रही है। अगर ये कहें कि सबको अपनी फिक्र है और अवाम की कोई खैर खबर नहीं ले रहा तो फिर गलत नहीं होगा। पूरे मुल्क के मसाइल की बात तो क्या कहें, जिनकी जिम्मेदारी है वो लगता है कि वो एक तालीमी इदारे में होने वाले घिनौने और शर्मनाक वाक़यात की रोकथाम की ताकत भी नहीं रखते, या फिर इन वाक़यात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए सरगर्म तालिबात तालीमी इदारों में भी महफूज नहीं है। जामिया कराची में तालिबात को हरासा करने के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उन मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है जो दर्सगाह का तक़द्दुस पामाल कर रहे हैं। जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपने हक़ के लिए बोलने का सबक पढ़ाने वाले ही जालिम बन जाएं, ख़वातीन का एहतराम भूल जाएं, उन्हें कमज़ोर समझकर अपनी मर्ज़ी मनवाने की कोशिश करें, तो फिर खामोश रहना इस जुल्म को बढ़ावा देना होगा। और कम से कम मैं खामोश नहीं रहूँगी। पहले भी हम इस अहम इशू पर बात कर चुके हैं और अब भी इन किरदारों को बेनकाब करेंगे जो उस्ताद जैसे काबिल एहतराम पेशे को बदनाम कर रहे हैं। प्रोग्राम में इस अहम इशू पर बात करेंगे दलील के साथ, तफसील के साथ और सबूत के साथ। पहले आपको हेडलाइंस दिखा देती हूँ। बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाया, मजीद जमानत नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को 7 मई को सरेंडर करना होगा। लंदन नहीं, कोर्ट लखपत जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 6 हफ्ते की जमानत इलाज के लिए दी थी। टेस्ट और सिर्फ टेस्ट करवाए गए। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि लंदन के अलावा इलाज मुमकिन नहीं। हर चीज को सियासी रंग देकर अदालत को बदनाम किया जाता है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और रहेंगे। NRO कर बैठे हैं, ये अपोजिशन का किरदार छोड़ बैठे हैं। इसको डील कह ले, NRO कह ले, ये जो इस ऐद का NRO है वो कर चुके हैं। सारे बार फरारी कैंप में बैठे हैं, जो कि एवन फील्ड अपार्टमेंट से एक फरारी कैंप, उसमें बैठे हुए। और हो सकता है कि मियां नवाज साहब भी चले जाए। ढील नहीं, डील हुई है। शरीफ खानदान NRO कर चुका। शहबाज शरीफ बाहर चले गए, नवाज शरीफ भी चले जाएंगे। जियाले रहनुमा एतजाज अहसन का समा को खुसूसी इंटरव्यू, बोले नून लीग की पूरी गालम गलोच ब्रिगेड कुछ नहीं बोल रही। डील इमरान खान की मर्जी से ही होगी। नवाज खानदान और वजीर आजम मानेंगे नहीं। मियां साहब के इलाज और रिपोर्ट्स पर भी शुबहात जाहिर कर दी है। मियां साहब को भी देख ले, निकले थे कि जी वो रोज दौरे पर पड़ रहे हैं और एक दिन अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अपने ही अस्पताल में रिपोर्टें, वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो या वो हार्ली स्ट्रीट क्लिनिक हो, ये दोनों एक ही चीज़ है, अपना ही। और चंद रुपए की लालच में बाप अंधा हो गया। शिकारपुर के गांव मेहरूमाड़ी में 2.5 लाख रुपए के लिए 10 साल की बच्ची की शादी 40 साला शख्स से कर दी। पुलिस ने दुल्हा को हिरासत में ले लिया है। बीमारी या अदालत से ज़मानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है कि उनको बाहर जाकर इलाज कराना। अपने ही अस्पताल में रिपोर्टें, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो या वो हार्ली स्ट्रीट क्लिनिक हो, ये दोनों एक ही चीज़ है, अपना ही काम है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। शहबाज शरीफ के लंदन से आने की कोई खैर खबर नहीं आ रही है। नवाज शरीफ के दोबारा कोर्ट लखपत जेल जाने का फैसला ज़रूर सामने आ गया है। एक और जुमा मियां साहब के लिए भारी साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत में तौसी की नज़रसानी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 6 हफ्ते की ज़मानत दी थी मगर इलाज नहीं करवाया गया। गैर मुल्की डॉक्टर्स ने इलाज की सिर्फ पेशकश की थी। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि जमानत के दौरान हालत और बिगड़ गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत तो फिर मियां साहब के लिए नुकसानदेह साबित हुई ना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2005 की अदालती नज़ीर में मुलजिम के इलाज न कराने पर
जमानत खारिज होने का उसूल मौजूद है। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया, कह रही हैं कि नवाज शरीफ किसी जुर्म की नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ बनने की सज़ा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ की कुर्बानियाँ जितनी सख्त हैं उनका फल भी इतना ही मीठा होगा। ये फल कौम की आने वाली नस्लों के लिए है। इन हालात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन का मौक़िफ़ बड़ा अहम मौक़िफ़ है। कहते हैं शहबाज शरीफ का बाहर जाना NRO का नतीजा है, हो सकता है शहबाज शरीफ भी चले जाएं। बात सुन लीजिए। NRO कर बैठे हैं, ये अपोजिशन का किरदार छोड़ बैठे हैं। इसको डील कह लें, NRO कह लें, ये जो इस ऐद का NRO है वो कर चुके हैं। सारे बार फरारी कैंप में बैठे हैं, जो कि एवन फील्ड अपार्टमेंट से एक फरारी कैंप, उसमें बैठे हुए, और हो सकता है कि मियां नवाज साहब भी चले जाए। एतजाज़ अहसन कह रहे हैं कि इस बार ढील नहीं डील हुई है, और डील इमरान खान के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन इमरान खान और शरीफ खानदान कभी भी डील को मानेंगे नहीं। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू किया है तो इस दौरान उन्होंने कहा है कि अपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन किसी को NRO नहीं मिलेगा। आज एहतसाब से पीछे हट जाऊं तो अपोजिशन के लिए सब ठीक हो जाएगा। हालात तो वैसे ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। मौजूदा हालात में चेयरमैन PAC का तनाज़ा फिर खड़ा होता नज़र आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के किसी भी रुकन को चेयरमैन PAC मानने के पाबंद नहीं हैं। क्या नून लीग की क़यादत हमें पार्लियामेंट को, कौम को एतमाद में लेना पसंद फरमाएगी कि यकलख ये तब्दीली कैसे आई और क्यों आई? एक डील का तासुर उभर रहा है, वो डील है नहीं है, खुदा जाने क्या है, मुझे नहीं मालूम। राना तनवीर साहब को उन्होंने नामजद किया है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जब आपने उस फैसले को नहीं माना और मिसाक जमहूरियत की खुद धज्जियां उड़ा दी, तो हम किस तरह पाबंद हो गए कि हम राना तनवीर साहब को कबूल कर लें, और क्यों कर लें? शहबाज शरीफ लंदन गए हैं, नवाज शरीफ की जमानत में तौसी नहीं हो रही, और इन हालात में भी सियासी मैदान में NRO और डील की खबरें गर्म हैं। अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फिर महाज गर्म हो गया है। शहबाज शरीफ के लिए जब बात हो रही है, जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से पूछा जा रहा है कि वापस आएंगे तो कब आएंगे, कब तक आएंगे, कोई तारीख है आपके पास? तो किसी को कोई तारीख का तो इल्म नहीं है, अलबत्ता उम्मीद का इजहार सब कर रहे हैं, बशमूल उनके साहबजादे भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वतन वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन ये कयास किया जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब भी जल्द लंदन की गलियों में दिखाई देंगे। तो अब जो अदालती फैसला आया उसमें बड़ा क्लियर आया है कि नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल जेल वापस जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वह एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से ये कहा गया है कि डील हो चुकी है और इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकती। जबकि इमरान खान इससे पहले भी कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये कहा जा चुका है कि ना कोई डील होगी, ना ढील होगी, किसी किस्म का कोई NRO नहीं होगा। और बहुत अरसे तक ये डिबेट भी होती रही है कि आखिर NRO मांग कौन रहा है। अदनान आदिल साहब साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हीं को ही शामिल कहते हैं। अदनान आदिल साहब, एक कयास हो रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब भी अब कुछ अरसे के बाद हमें वहीं दिखाई देंगे जहां अभी शहबाज शरीफ साहब भी हैं, इससे पहले बहुत अरसे से इसहाक डार साहब भी हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए तो फैसला हो गया। जुमे का दिन बड़ा अहम तस्वुर किया जाता है हमेशा से मुस्लिम लीग नवाज के लिए और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के लिए, और आज फिर एक और अहम फैसला सामने आ गया। इलाज नहीं हुआ इस दौरान, सिर्फ टेस्ट हुए। जी बिल्कुल, जो एक तासुर उभरा था जब उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये खासा एक कहा जा रहा था कि बहुत ही गैर मामूली सा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसकी नज़ीर पहले बहुत कम मिलती है। तो उस वक्त यही समझा जा रहा था कि कोई पसे पर्दा ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल था कि जो डील का सारा मामला है, कोई हुकूमत ने तो कानून पास नहीं किया है। जैसे जनरल मुशर्रफ ने NRO जो था वो एक कानून था वो पास किया था जिसके तहत सबको रिलीफ मिला था। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उसकी सवाबदीद पर है कि वो अगर एक लीनियंट व्यू लेती है और नरम रवैया इख्तियार करती है नवाज शरीफ के बारे में। तो अब ये जो तासुर पैदा हुआ था कि नवाज शरीफ को शायद बाहर जाने की भी इजाजत दे दी जाएगी और उनके साथ बहुत ज्यादा नरमी बरती जा रही है, ये तासुर यकीनन अब जो है इस फैसले के बाद खत्म होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अब हतमी तौर पे ये डिसाइड कर दिया कि उनको मजीद जमानत में ना तौसी मिलेगी ना फैसला। मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا، ان دونوں کا موقف ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے بڑا مختلف آتا ہے. اعتزاز احسن بڑی مختلف بات کرتے ہیں، تو اب کے جو انہوں نے بات کی ہے، NRO کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، شہباز شریف نے NRO کر لیا ہے، نواز شریف بھی لندن چلے جائیں گے. جس طرح کا حالات اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ کو یہ بات ممکن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب؟ جی دیکھیے، یہ بات تو بہرحال یہ قیاس آرائیاں تو موجود ہیں کہ ریاستی ادارے نہیں چاہتے کہ نواز شریف کو اور ان کی فیملی کو دیوار سے لگایا جائے اور پنجاب میں صورتحال پبلک کا رد عمل اتنا زیادہ ہو کہ جس سے لا اینڈ آرڈر پیدا ہو اور ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، جس کے یقیناً پورے ملک کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ بھی برے اثرات پڑیں گے. تو یہ ایک تاثر اور قیاس آرائی تو موجود ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کو سزا ہو گئی، وہ عمر بھر کے لیے نااہل ہو گئے، اب ان کے ساتھ کو بہت زیادہ سختی نہ کی جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ جیل میں رہتے ہوئے ان کی طبیعت صحت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کو کچھ ہو گیا ایسا، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب کو بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے یہ تاثر اور قیاس آرائی موجود ہے کہ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ریاستی اداروں اور شریف فیملی کے درمیان موجود ہے اور جس کا انہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب جہاں تک اعتزاز احسن کی بات ہے تو اعتزاز احسن جو ہیں وہ پنجاب میں سیاست کرتے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کی ایک حکمت عملی رہی ہے کہ آصف زرداری اور بلاول جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بناتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات استوار کرتے ہیں، جبکہ پنجاب میں اپنے سپورٹرز کو خوش رکھنے کے لیے اعتزاز احسن کو انہوں نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ایسے بیانات نون لیگ کے خلاف دیتے رہیں جس سے پیپلز پارٹی کے سپورٹر پنجاب میں مطمئن رہیں. عدنان صاحب، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دسمبر سے پہلے اس پر بڑے معاملات بگڑتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہاں سے بیان وہاں سے بیان، اور پھر فائنلی ہوا یہ جو اپوزیشن کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور جو اس سے پہلے بھی ماضی رائے اپوزیشن لیڈر ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین. اب یہ معاملہ ایک پھر تنازع کھڑا ہو گیا جب سے کل سے نامزدگی ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پابند نہیں ہیں اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی نام کا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہونے والی ہے، پھر ایک لمبی بحث اور ایک نیا تنازع ہونے والا ہے اس پر. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست میں لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے. اب پہلے انہوں نے پوری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تھی، اگر پیپلز پارٹی تعاون نہ کرتی تو شہباز شریف کبھی بھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بنتے. نون لیگ سے زیادہ یہ پیپلز پارٹی کی کوششوں کا اثر تھا کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تاکہ ایک جو پارلیمانی روایت ہے وہ قائم رہے، اور اس کا جو بھی فائدہ ہے پیپلز پارٹی کی. ایسی کوشش رہی عدنان صاحب کے اعتماد میں نہیں لیا گیا، فیصلہ کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے جو بھی اس بات کا اظہار کر دیا گیا، جو کوششوں کا ثمر یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ اس کا صلہ پیپلز پارٹی کو اس صورت میں مسلم لیگ نون نے دیا ہے. جاوید لطیف صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. عدنان صاحب آپ کا بھی ہے. جاوید صاحب، 3 ہفتے کی مہلت ختم ہونے والی ہے، 4 ہفتوں کی. آخر کیوں نواز شریف کا علاج صرف ٹیسٹ تک محدود رہا؟ کیا مسائل درپیش رہے؟ نہیں کرن، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ صحت پہ یا زندگی پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کسی کی زندگی سے کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے پچھلے 4-5 ہفتوں میں ٹیسٹ ہوئے، کیا کسی ایک کی بھی رپورٹ ایسی آئی ہے کہ ان کی ہیلتھ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے؟ تو اگر کسی کو اس پاکستان کے اندر اپنی صحت کے حوالے سے، علاج کرانے کے حوالے سے بھی آزادی نہیں ہے، تو صرف اس کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہو کہ اس کا جو بیانیہ ہے، اور آج وہ بیانیہ بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ دیکھیں کہ جو پہلے اختلاف کرتے تھے آج انہوں نے وہ بیانیہ خود اپنایا. ان کے بدترین مخالفوں نے بھی وہی بیانیہ اپنایا کہ اسی میں پاکستان کی سلامتی، اسی میں پاکستان کی معیشت کی بہتری آ سکتی ہے. آج جو ہم دباؤ میں آئے ہو، آپ یہ دیکھیں کہ ایران جا کے پاکستان کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے کیا بات کی، اور نواز شریف 4 سال پہلے بات کیا کہتے تھے، اور اس وقت نواز شریف کے بیانیے کو چھوٹا کرنے کے لیے، قد چھوٹا کرنے کے لیے اس پر ڈان لیکس کا الزام لگا دیا گیا. اور آج کتنی لیکس ہو رہی ہیں کسی کو علم ہی نہیں ہے، کوئی اس کا نوٹس لینے والا ہی نہیں ہے. اور بغیر دباؤ کے اگر وہی بات وہ کر رہے تھے تو کیا غلط کر رہے تھے؟ وہ پاکستان کا اسی میں مفاد تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ آج
جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، یہ کہا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں ضمانت ہونے والی ہو تو کہتے ہیں کہ جناب یہ بھاگ جائیں گے، لندن چلے جائیں گے. بھائی وہاں سے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل کاٹنے کے لیے پاکستان ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں واحد لیڈر ہے جو باہر سے جیل کاٹنے کے لیے پاکستان آیا ہو، ورنہ تو کسی پر ایف آئی آر ہو تو یہاں سے وہ نکل جاتے ہیں. حکومت کا موقف اپنی جگہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کے 2 رہنما، ہم اسحاق ڈار کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں، وہ گئے، وہ اب تک واپس نہیں آئے. شہباز شریف صاحب گئے، ان کی ڈیٹس بھی کنفرم تھیں کہ انہوں نے کب آنا تھا، لیکن اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو کہ وہ واپس کب آ رہے ہیں. آپ کے علم میں میرے خیال ہے یہ بات ہوگی لازمی کرن کہ ان کو کس قسم کا موذی بیماری لاحق ہے شہباز شریف کو. بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ایک بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے تو یہ اس پر بھی جملے بازی کر رہے ہیں. میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ تھوڑے ہی دنوں میں جو ہی ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے تو وہ پاکستان آ رہے ہیں. یہ تو پہلی بات ہوگی ان کی اس بات کی. اور دوسرا یہ میں کہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں تو میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کیا نواز شریف کو جب سزا ہوئی تو وہ پاکستان میں تھا؟ وہ پاکستان سے باہر تھا. سزا سننے کے بعد اس نے اناؤنس کیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں جیل کاٹنے کے لیے. اس پر یہ الزام لگانا کہ وہ بھاگنے کے لیے ضمانت لینا چاہتا ہے، خدا کا خوف کریں، مرنا یہ یاد نہیں ہے ان کو. تو جاوید صاحب خدا کا خوف کون کون کرے؟ حکومت کا موقف چلے تنقید برائے تنقید اگر ہو بھی رہی ہے، لیکن آپ کے اپنی اپوزیشن رہنما جو اس وقت یکجان 2 غالب ہوئے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کی بات سنیے، وہ کہہ رہے ہیں اپنے ہی ہاسپٹل ہیں، اپنے ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، NRO ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب بھی چلے جائیں گے. یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے اپوزیشن کے رہنما، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. حکومت کا موقف نہیں ہے یہ. دیکھیں اعتزاز احسن ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں. میں تو ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور کرتا ہوں، مگر بدقسمتی جی سے یہ دیکھیں کہ کلثوم نواز صاحبہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے متعلق یہ کیا گفتگو فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی. آج کوئی دوسرا بیمار ہے تو ان کے لیے یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں تو صرف ان کے لیے یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے. جاوید صاحب مجھے ذرا علاج کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا. آپ نے خود کہا کہ جو ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی حالت بہتر ہے یا ان کی صحت بہتر ہے. تو پھر اگر ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تو علاج کیوں نہیں کروایا جا رہا ہے؟ اس بات میں کیا قباحت ہے؟ کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا مرض ہے، علاج کروائیں، کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں کرن اس لیے میری بات سن لیں کہ جب یہ الزام لگتا ہے نا کہ جناب انہوں نے 3 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان کے رہے تو انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہسپتال نہ بنایا. یہ جو ایک میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ان کی عقل کو وسعت دے. میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کمزور سے کمزور آدمی، عام آدمی بھی جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ترجیح اس ڈاکٹر کو دیتا ہے جس کے پاس اس کی ہسٹری ہوتی ہے، جس کے پاس وہ اپنا چھوٹا بیماری کیوں نہ ہو وہ بھی علاج کروانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہو تو وہ اس سے مطمئن ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا ان کو پرابلم ہے نواز شریف صاحب کو کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر ڈاکٹر جو ہے یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی سیویئر قسم کا یہ ایک بلاک ہے ان کی بڑی ایک شریان میں. کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے یا مسلم لیگ نون کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جان کا زندگی کا مسئلہ ہے. یہ دوبارہ تو ملنی نہیں ہے کہ چلیں ایک جیل میں نہیں ہے تو دوسری جیل میں چلے جائیں گے. یہ تو بندے کی زندگی کا مسئلہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی کوئی جو ہے وہ بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. لیکن کیونکہ NRO والے مسئلے کو لے کر بھی میں بات کر رہی ہوں، جو بات کر دی ہے ابھی اعتزاز احسن صاحب نے، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہ حکومت مانے گی نہ مسلم لیگ نون مانے گی. عثمان ڈار صاحب پروگرام میں آپ بھی جوائن کر چکے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آؤں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں اعتزاز احسن صاحب کو کہاں سے خبریں مل رہی ہیں، کیا واقعی ڈیل ویل ہو چکی ہے کوئی؟
دیکھیں کرن، سب سے پہلے تو میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. لیکن یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این والے جو ہیں میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کر رہے ہیں اور آج اس کی تصدیق آپ نے دیکھا عدالت عظمیٰ نے بھی کر دی ہے. جو 6 ہفتے کے لیے جو ان کی گراؤنڈ تھی بیل لینے کی کہ وہ اینجیوگرافی کرائیں گے، تو وہ 6 ہفتوں میں ایک اینجیوگرافی تک نہیں کرا سکے. تو اصل ان کا مقصد ملک سے باہر جانا تھا. میاں جویل لطیف صاحب نے ہماری ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی ہے. جب ہم کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نزلہ زکام کھانسی کے لیے بھی لندن چلے جاتے ہیں، پاکستان کے ڈاکٹرز پہ، پاکستان کے ہاسپٹلز پہ ان کو اعتماد نہیں، آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی میڈیکل ہسٹری پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو 3 بار اس ملک وزیر اعظم رہنے والے شخص نے آج تک پاکستان کے ہاسپٹل وزٹ نہیں کیے، ڈاکٹرز تک کو دکھایا نہیں ہے اور ایک ہاسپٹل نہیں کھڑا کیا پچھلے 35-40 سالوں میں. تو یہی تو ہم کہتے آ رہے تھے. انہوں نے نہ صحت پہ توجہ دی نہ تعلیم پہ توجہ دی، اور آج جب ان کو خود ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تو یہ ایک سزا یافتہ ہوتے ہوئے، ایک ہائی پروفائل کنوکٹڈ پرزنر ہوتے ہوئے یہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں اگر این آر او، دیکھیں میری بات سنیں، این آر او اگر ان کو مل رہا ہوتا نا تو وہ جو شہباز شریف صاحب جو بڑے بلند دعوے کرتے تھے کہ میری ایک بیلے کی کرپشن ثابت کر دیں تو میں نام بدل دوں گا، تو آج شہباز شریف صاحب کا تو میں نام بدلوں گا. وہ اس لیے کہ جو ان کے 85 ارب کی ٹیٹیاں سامنے آئی ہیں اور ان ٹیٹیوں کے خوف سے یہ لندن سے واپس نہیں آ رہے. تو آج سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ٹیٹی شریف ہیں، شہباز شریف نہیں ہیں، ٹیٹی شریف ہیں آپ. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں. میں آتی ہوں آپ کے پاس دوبارہ، آپ کی بات پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں جاوید صاحب. میں آپ کی بات کا جواب بھی لے لیتی ہوں. جی جاوید صاحب. مجھے علم نہیں تھا کہ یہ برخوردار جو بات کر رہے ہیں اس انداز میں بات کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے سامنے ہی جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے جو بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ ترجیح دیتا ہے اس ڈاکٹر کو جس سے اس نے علاج کروایا ہو. تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ان کا 2 دفعہ آپریٹ ہوا ہے، ان کی ہسٹری ہے، باہر سے انہوں نے آپریٹ کروایا. کیا بری بات میں نے کہہ دی یا کیا وہ غلط خواہش یا این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ این آر او ان کے بس میں ہے دینا کسی کو. اور دوسرا میں یہ بات کہوں گا کہ بار بار یہ بات کہہ کے اپنی ان نالائکیوں پر، ان چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جو 8 ماہ کے اندر انہوں نے کرتوت دکھائے ہیں. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ 8 ماہ کے اندر ماں سوائے اس کے کہ نہیں چھوڑیں گے کرپٹ، ڈاکو، چور، لٹیرے. او بھائی ہم سب کچھ بن گئے، آپ کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں. آپ 8 ماہ کا اپنا کوئی کارنامہ دکھا دیں. اور رہی بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ این آر او مانگتے ہیں، یہ بار جی ڈیل والا کارنامہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ ڈیل والا کارنامہ ہوا ہے؟ نہیں یہ دیکھیں ڈیل ان کا بیچاروں کے بس کا روگ نہیں ہے. اور دوسرا یہ بار بار اس طرح کی باتیں کر کے اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی کوئی پرائم منسٹر وقت، اور یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کے خلاف کوئی رپورٹ کیسے کرے گا، ان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کس طرح ہوگی. تو آج پرائم منسٹر بن کے وہ ساری باتیں خود کر رہے ہیں. بھائی جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تم کون ہوتے ہو بھائی؟ آپ کون ہو؟ کیا کسی ادارے کے سربراہ ہو؟ آپ نے کسی کو سزا جزا دینی ہے، آپ کسی کے خلاف آپ قانون سازی کر سکتے ہو، آپ کسی کو نہ جیل بھیج سکتے ہو نہ جیل سے نکال سکتے ہو. یہ تو ہے آپ کا ایک اختیار. آپ پھر کیوں یہ بات بار بار کرتے ہو کہ میں نہیں چھوڑوں گا؟ کیا ہے آپ کے اختیار میں؟ تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اداروں پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو کسی طور پر بھی پاکستان کے اداروں کے لیے مناسب نہیں. عثمان صاحب کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ عثمان ڈار صاحب ساتھ موجود تھے، جاوید لطیف صاحب آپ ساتھ گفتگو کر رہے تھے. نواز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، شہباز شریف صاحب ہیں نہیں اس وقت، اور پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کی جانب سے ایک نیا شوشہ سامنے آیا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے. وقت کا انتظار کرتے ہیں، شاید آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے کہ کتنی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. فی الحال بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کراچی یونیورسٹی کا ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اس پر بات کریں گے.
اس ایشو پر بات کرنا یقیناً بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن کیونکہ دوبارہ یہ مسئلہ اٹھا ہے اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے سے جیسے ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام ختم ہو گیا ہے، استاد جسے طالب علم کا روحانی باپ کہا جاتا ہے، یہ رشتہ کیا ہمارے تعلیمی اداروں سے رخصت ہو رہا ہے؟ شہر کی طالبات تعلیمی ادارے کی 4 دیواری میں پریشان ہے۔ کیا ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا، اچھے مارکس کے ساتھ ڈگری لینا عزت کا سوال بن گیا ہے؟ سال 2018 میں کراچی کی یونیورسٹی میں طالبہ کو استاد کی جانب سے ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ طالبات نے شکایت کی تھی، مارکس دینے کا جھانسا دے کر استاد تعلقات رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس بلکہ پہلے سے زیادہ سنگین اور پریشان کن معاملہ سامنے آیا ہے۔ جامعہ کراچی کی کچھ طالبات نے شعبہ ابلاغ عامہ کے اسسٹنٹ پروفیسر اور معاون استاد پر الزام لگایا ہے کہ وہ انہیں غیر اخلاقی واٹس ایپ پیغامات بھیجتے ہیں، غیر ضروری باتوں میں الجھاتے ہیں، علیحدہ کمرے میں ملاقات پر مجبور کرتے ہیں، انکار کی صورت میں انہیں امتحانات میں فیل کر دیتے ہیں۔ طالبات کی غیر معمولی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک طالب علم سامنے آیا اور جامعہ کے وائس چانسلر اور متعلقہ حکام کو ثبوت کے ساتھ تحریری شکایت جمع کروائی۔ یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر عاصم نے طالبات کی تحریری شکایت موصول ہونے کی تصدیق بھی کی، لیکن چیئرپرسن شعبہ ابلاغ عامہ سیمی نعمان صاحبہ کہتی ہیں کہ شکایت جھوٹی ہے، واٹس ایپ ایڈیٹڈ ہے اور اس ایڈٹ کر کے اساتذہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت جاننے کے لیے اور سچ منظر عام پر لانے کے لیے ایک متاثرہ سے بات کی ہے ہم نے، سنیے پہلے وہ کیا کہتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو ذرا یہ بتا دیتی ہوں، ٹیچر اسامہ شفیق کے مبینہ ہراساں کرنے پر طالبہ فیلڈ بدلنے پر مجبور ہو گئیں۔ ہراسگی کا الزام لگانے والی طالبہ نے جب گفتگو کی ہے مجھ سے، اس دوران انہوں نے سب کچھ بتایا کہ جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ میں خوف اور گھٹن کا ماحول ہے۔ طالبہ کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ایک لڑکی کو جسمانی طور پر بھی ہراساں کیا گیا ہے۔ استاد نے رات گئے میسیجز میں دوستی کی پیشکش کی ہے۔ طالبہ کہہ رہی ہیں والدہ سیکیورٹی کے لیے پریشان ہے، چیئرپرسن کچھ نہیں کرتی۔ متاثرہ طالبہ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ اگر یونیورسٹی انتظامیہ سمجھتی ہے کہ یہ جو بچیاں ہیں یونیورسٹی کے اندر وہ واقعی میں وہ ان کی اولاد کی طرح ہونی چاہیے، ان کو ایسی شفقت ملنی چاہیے، تو پھر یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے بھی یہ دھبا ہٹانے کے لیے اس معاملے کو ضرور دیکھیں، ان بچیوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں اس سے نمٹنا کیسے ہے۔ پہلے یہ گفتگو سنیے پھر مزید بات کرتے ہیں آگے۔ میں کرن ناز ہوں اور اس وقت میرے ساتھ بھی کرن ناز ہی موجود ہیں، کیونکہ معاشرے میں جو بھی خاتون ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کی خاتون ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ میرا مسئلہ ہوتا ہے۔ کرن، آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے، جس طرح کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کے، آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایکچولی جب میں یونیورسٹی میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، میرا فرسٹ سیمسٹر تھا، مجھے ایک جگہ سے جاب آفر ہوئی، تو اس وقت جو ہے میں نے اس ٹیچر سے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا، فیس بک پہ ٹیکسٹ کیا، میں نے کہا سر کیا یہ ایجنسی صحیح ہے، کیا یہ میرے مستقبل کے لیے صحیح رہے گی؟ تو ہی سیٹ کے واٹس ایپ پہ آ جاؤ، میں نے کہا، تو انہوں نے وہ معاملہ مجھے بتا دیا، ایسی ہے ویسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری پرسنل انفارمیشن لینے لگے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں اور کہاں رہتی ہیں آپ، تو میں نے ان کو سارے اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یونیورسٹی کے اندر آپ کے کیسے دوست ہیں، فاسٹ دوست ہیں، لائک ان کا مطلب وہ اپنے آپ کو اس وقت بچا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ میں ان کو بول دوں اور یہ اپنے دوستوں کو بتا دے اور وہ اسٹینڈ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بات کی مجھ سے، پھر کہنے لگے کہ آپ جو ہیں فرینک ہیں یا سیریس قسم کی لڑکی ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ سر، میں نے ان کو بیچ کا جواب دیا جو میں ہوں، میں نے کہا سر بائی نیچر آئی ایم لٹل سیریس گرل، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے ٹو بیکم فرینڈس، اگر دوستی کی جائے تو آپ کیسی رہیں گی، فرینک یا سیریس؟ تو تب مجھے یہ میرے لیے ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ یہ پہلے ہی مجھے شک تھا، شک تو مجھے وہ جو ایک ٹیچر کا لحاظ ہوتا ہے، مجھے لگا شاید یہ ایسے نہ ہو، میں غلط سمجھ رہی ہوں، تب میں نے ان کو چانس دیا تھا۔ جب اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، تب تو میں کمپلیٹلی انکمفرٹیبل اس وقت فیل کر رہی تھی کہ معاملہ رات کے وقت مجھے ان کا ٹیکسٹ آیا سلیپنگ، ٹھیک ہے، جواب نہیں دیا۔ صبح کے وقت ان کا ٹیکسٹ آیا گڈ مارننگ، جواب نہیں دیا۔ پھر ٹیکسٹ آیا بزی، پھر میں نے کہا کیوں، اینی تھنگ امپورٹنٹ؟ اس کے بعد جب میں نے ان کو
ایک برے طریقے سے جواب دیا ایز اے اسٹوڈنٹ، مجھے وہ برا لگا کہ میں اپنے ٹیچر کو اس طرح، تو اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ بندی اب اسٹینڈ لے گی، تو پھر وہ ڈر گئے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ کے اور بھی کلاس فیلوز یا اسٹوڈنٹس ہیں جن کو تنگ کیا ہو، میسیجز کیے ہیں آپ کو جن کے بارے میں پتا ہو؟ میرے ساتھ میرے علاوہ ایکسکلوڈنگ می 5 لڑکیاں ہیں جن کے پاس یہ پروفس ہیں، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، تہماس علی خان، ٹھیک ہے، ان کو یونیورسٹی میں اٹیک کیا، ان کو گندی گندی گالیاں دی، تو اس کے بعد جو ہے 2-3 لڑکیاں بیک آف کر گئی، بلکہ اپلیکیشن سے ہی نام ہٹوا دیا. تہماس نے کیوں یہ معاملہ اٹھایا، کس وجہ سے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیں کہ ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں، ہم ٹیچر سے آگے زیادہ. اچھا، آپ کے علاوہ 5 لڑکیاں اور ہیں، تو آپ میں سے کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ کسی طرح سے بات اٹھائی جائے، آواز اٹھائی جائے؟ کیا خوف تھا، کیا ڈر تھا، کیوں نہیں بول رہے تھے آپ لوگ؟ نہ بولنے کی وجہ یہی تھی کہ ڈگریز رک جائیں گی، ٹھیک ہے، پنگا لیا، ڈگریز رک جائیں گی. اور سیکنڈ سیفٹی کا، کہ ہمیں پیچھے سے ایک سپورٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ابھی لڑکیوں نے بولا ہے، ریزن یہ ہے کہ ابھی ہم نے. آپ کو کس کی سپورٹ چاہیے کرن؟ کیونکہ آپ کے پاس وہاں پر خواتین اساتذہ بھی ہوں گی، کیا ان کے علم میں ہے یہ بات کہ جو مرد اساتذہ ہیں وہ خواتین کے ساتھ یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ ان سب کے علم میں یہ بات ہے، ان سب کے علم نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے طور پہ جو کرنا ہے کر لو. اپنے طور پر آپ کیا کریں گی؟ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے پاس گئے، پھر ایک کمیٹی بنی، پھر وہ کمیٹی بیٹھے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا. تو ابھی بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے اس بات پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان اسٹوڈنٹس کا نام بتائیں، پھر میں آپ کو میڈیا والوں کو بتاؤں گا کہ میرا کیا موقف ہے. وہ ہماری آئیڈینٹیٹیز جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ڈراؤں، سہماؤں اور اپنے حق میں باتیں کروا لوں. یہ آپ اسامہ شفیق صاحب کے بارے میں بتا رہی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں ان کا نام سامنے آئے، ان کی آئیڈینٹی پتہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں. مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے کسی اور استاد کو بتایا یا چیئر پرسن کو ہی بتایا جو اس کا ایک پروسیس ہے؟ میں نے خود نہیں بتایا، لیکن باقی ہمارا جو گروپ تھا اس میں، گروپ ہے، اس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ایک خاتون کو، میں اس استاد کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود ہی اپنے طور پہ اسٹینڈ لیں اس چیز پہ، آپ لیتے کیوں نہیں. اور چیئر پرسن کو یہ جو اسامہ شفیق کی حرکتیں ہیں سب پتہ. تو کتنی بار گئی ہیں آپ سیمی نعمانہ صاحبہ کے پاس؟ میں نے خود نہیں بتایا، لیکن باقی ہمارا جو گروپ تھا اس میں، گروپ ہے، اس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ایک خاتون کو، میں اس استاد کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود ہی اپنے طور پہ اسٹینڈ لیں اس چیز پہ، آپ لیتے کیوں نہیں. اور چیئر پرسن کو یہ جو اسامہ شفیق کی حرکتیں ہیں سب پتہ. یہ واٹس ایپ پہ جو میسیجز ہو رہے ہیں، جو بہت سارے اسکرین شاٹس اس وقت چل رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بات اس سے آگے بھی ہوئی ہے کسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یا صرف یہ واٹس ایپ کے گروپ تک ہی محدود ہے یا واٹس ایپ تک ہی محدود ہے؟ نہیں، فزیکل ہیراسمنٹ ہوئی ہے میری ایک دوست کے ساتھ. لیکن وہ آگے نہیں آ رہی ہے ابھی، انفارچونیٹلی. شاید آپ اسے کنونس کریں تو وہ مان جائے، لیکن فزیکل ہیراسمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فزیکل ہیراس اس کو کیا گیا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا، آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی؟ اپنے دوستوں میں بتایا تھا، لیکن پبلکلی کسی کو، کیونکہ لڑکیاں سہم جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں. ایک ڈر بھی، اور ایک کیا یہ خوف بھی ہوتا ہے کرن کہ اگر ہم آواز اٹھا بھی دیں گے تو شاید کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں ہوگا، یا کوئی ہماری داد رسی نہیں کرے گا. ہماری سوسائٹی میں یہی، ابھی بھی آپ جائیں چیک کریں فیس بک پہ کمنٹ دیکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جامعہ کراچی کی لڑکیوں کو بولیں کہ برقع پہن لیں ورنہ ایسی ہی حرکتیں ہوں گی. مطلب آپ تو جو برقع پہنتی ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، تو آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ، دین کہتا ہے کہ پردہ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ صرف عورتوں کو پردے کا نہیں بولتا، وہ مردوں کو پردے کا بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے. آنکھیں نیچے رکھو، اپنی جو نظریں ہیں وہ نیچے رکھو. تو وہ تب ان مردوں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آپ لوگوں نے بہت بہت اچھا کام کیا کہ اپنی باقی تمام جو ساتھی ہیں ان کو بچانے کے لیے کہ آگے اس طرح کے معاملات نہ ہو. شاید ایک یہ وجہ بھی ہے کہ آپ نے اسٹینڈ لیا ہے، یہی ایک وجہ ہے. بالکل یہی ایک وجہ ہے. کیا چاہتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جس طرح سامنے آیا ہے نا، یہ سب کے لیے ایک ایگزامپل بنے ہر ٹیچر کے لیے، کہ اسٹوڈنٹ کو ایک تو ڈرا سہما کے نہیں رکھیں، ان کو کانفیڈنس دیں. اور تھرڈ، جو اس طرح کے ٹیچر بھی میں نہیں بولوں گی، اس طرح کے جو گھٹیا مرد ہوتے ہیں ان کو ایک سبق. اس سے پہلے کہ آپ نے کراچی یونیورسٹی میں دیکھا ہے کوئی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہے تو پھر اب تک یہ معاملات کیوں چل رہے ہیں؟ مجھے کراچی یونیورسٹی میں 2 سال ہوئے ہیں، تو مجھے پچھلی باتیں نہیں پتا، لیکن ابھی جو ڈپارٹمنٹ میں چل رہا ہوتا ہے، جب بھی اس طرح کی باتیں ڈسکس ہوتی ہے، تو اسامہ شفیق اس نام کے لیے بدنام، مطلب ان کاموں کے لیے بدنام. اس سے پہلے بھی خواتین بتا چکی ہیں، لڑکیاں بتاتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی مطلب، جس لڑکی سے آپ بات کر لیں کوئی اس پہ 2 رائے نہیں ہے.
گھر والوں کو یقیناً گھر والوں کو پتہ ہوگا تو آپ کے والدین تو بہت زیادہ فکر مند ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ان کو میری سیفٹی کی پرواہ ہے, بے شک ان کو میری ڈگری کی بھی پرواہ نہیں ہے, ان کو میری سیفٹی کی پرواہ ہے, جو ہر والدین کو ہوتی ہے. بالکل. مائی مدر از لائک کہ صحیح ہے, اگر ہوا ہے تو پلیز رپورٹ کرو, اٹس اوکے. تم اگر آواز اٹھا رہی ہو, مطلب اتنا کانفیڈنس ان کی طرف سے ہے مائی مدر اسپیشلی, کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو. مطلب میں انٹرسٹڈ تھی کہ میں الیکٹرانک میڈیا, میرا پہلے انٹرسٹ یہ تھا کہ میں لے لوں, آپٹ کر لوں ایز اے مائی اسپیشلائزیشن. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اسامہ شفیق از دیئر اینڈ ہی از ٹیچنگ ہول الیکٹرانک میڈیا اسٹوڈنٹس. تو آئی جسٹ بیک آف, میں نے پرنٹ لیا. پرنٹ, خیر میرا پرنٹ میں بھی انٹرسٹ تھا, لیکن جو مین ریزن تھا الیکٹرانک میڈیا نہ لینے کا وہ یہی تھا کہ اسامہ شفیق از دیئر. اسامہ شفیق صاحب کی وجہ سے آپ کو جو پڑھنا تھا یا جو آپ کا شوق تھا, آپ نے اس چیز کو چھوڑا اور آپ دوسری طرف گئیں. جی ایسا ہی کہہ رہی ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں, بیکاز میں ان سے پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی. ایک کلاس میں مجھے وہی ٹیچر پڑھا رہا ہو اور میں اسی کو اسائنمنٹ اٹھا کے دوں اور مجھے نمبرز کا بھی خوف رہے, اور یا پھر میرے ساتھ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کریں, اور پھر میرے ایگزامس بھی پھنسے ہوں کہ یار مجھے یہی میرے ٹیچر ہیں اور یہی مجھے مارکس دیں گے, یہی انہی کی وجہ سے میری جی پی بنے گی. تو میں نے یہ رسک نہیں لیا اپنے اوپر, پڑھائی چھوڑنے کا رسک نہیں لیا. جب لاسٹ ٹائم ہم ان معاملات کو دیکھ رہے تھے تو کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ کلاس روم میں بلا لیا جاتا ہے, اپنے آفس میں بلا لیا جاتا ہے, دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, پھر بات کی جاتی ہے, پھر اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جاتا ہے. یہ والی ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے کیا تھا تو یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس نے بتائی تھیں خود. کیا یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں؟ جی بالکل, یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ ون آف مائی فرینڈ از وکٹم آف دس. لیکن انہوں نے عقل مندی کی کہ وہ جب اس طرح بلایا گیا تو وہ 4 لوگوں کے ساتھ لے کے چلی گئی, اور تب اسامہ صاحب کے ہوش ذرا ٹھکانے پہ آ گئے. متاثرہ طالبہ میرے ساتھ موجود تھیں, اور یہ ذمہ داری ہے میرے ادارے کی کہ ہم ان کا نام, ان کی پہچان صیغہ اعراض میں رکھیں. پوری بات, مکمل بات ان سے ہم نے کی ہے. یہ معاملہ ایسا ہے نہیں کہ جو میڈیا پر بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے. کراچی یونیورسٹی جسے مادر علمی کہا جاتا ہے, اتنی بڑی جامعہ ہے, یہاں تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو کسی چیز کی پریشانی ہے تو وہ فوری طور پر جائے, اپنے مسائل سے آگاہ کرے, اپنے اساتذہ کرام کو یا پھر اس کمیٹی کو جو یونیورسٹی کے اندر موجود ہو. بہرحال اب یہ معاملہ باہر آ گیا ہے, متاثرہ طالبہ میرے ساتھ موجود تھی, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یک طرفہ کہانی سنیں اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی ہم اپنی طرف سے رائے عوام کے لیے دے دیں. تو یونیورسٹی کی جانب سے انتظامیہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ہوں گے, اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اگر طالبات پریشان ہیں, اگر وہ اپنا مسئلہ بتا رہی ہیں, تو پھر اس مسئلے پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا. متاثرہ طالبہ کی گفتگو آپ نے دیکھی. جامعہ کراچی شعبہ ابلاغ عامہ کے پروفیسر اسامہ شفیق کہہ رہے ہیں کہ طالبات کو ہراساں کرنے سے متعلق یونیورسٹی انتظامیہ کو کوئی شکایت ملی نہیں. بات سنیں ان کی. تاریخ تک ہمارے پاس کوئی سیکشول ہیراسمنٹ کی کسی ٹیچر کے خلاف کوئی کمپلین نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے جمع کرائی ہے تو وہ آ کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر کرے. جو کمپلین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جمع کرائی ہے وہ 30 اپریل کو جمع کرائی گئی ہے, اور وہ بھی سینٹرل اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس کا کلیم کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ کوئی ایسی کمپلین ہمارے پاس نہیں آئی ہے. تو پروفیسر اسامہ شفیق صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ آ کے اپنی پہچان بتائیں کس کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور یہی متاثرہ طالبہ جو میرے ساتھ موجود تھیں ان کی جانب سے بھی یہی شکوہ کیا گیا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری پہلے پہچان بتائی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ کون ہے جو ہم پر ہراسمنٹ کے الزامات لگا رہے ہیں, اس کے بعد اس پر کوئی کارروائی ہوگی. مسئلہ اور مدعا یہ ہے کہ اتنا حساس معاملہ ہے, ہیرسمنٹ کمیٹی آخر کر کیا رہی ہے, کوئی ایکشن لیا بھی گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے. ترجمان جامعہ کراچی محمد فاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تہماز علی خان طالب علم ہے جامعہ کراچی کے, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. تہماز, میں آپ سے بات شروع کروں گی. مجھے بتائیں کہ شعبہ ابلاغ عامہ کے کچھ طالبات ہیں, تقریباً 5 طالبات ہیں جنہیں ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے, آپ کے علم میں کب آیا؟ دیکھیں, میرے علم میں تو اراؤنڈ 2017 کا اسٹارٹ تھا این تو اس وقت جو ہے وہ میرے سننے میں تھا. مجھے جب پروو ہوا ہے وہ 2017 کے اینڈ میں تھا, جو کہ میں نے خود جو ہے وہ دیکھا, اور پھر ہم آبزرو کرتے جاتے تھے, ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے تو ہم ایسی چیزیں دیکھتے تھے, اور اس میں ہم ڈپارٹمنٹ کی جو کچھ لوگ ہیں جن کی اپنی انفرادی حیثیت ہے تو وہ اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی اسٹیپ نہیں لیتے تھے. اس میں یونیورسٹی کا آئی تھنک کہ اتنا کردار نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو چلانے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں, تو ان لوگوں کا کردار ہے, تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تھے. کیا آبزرو کرتے تھے آپ, کیا دیکھتے تھے؟ آبزرو ہم یہی کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ رومز میں جاتے ہیں, تو اکثر کبھی کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو روم لاک ہے,
وہ روم ناک کر رہے ہیں تو اس روم کو نہیں کھولا جاتا. پھر اس کے بعد جب وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر روم سے باہر آ رہے ہوتے ہیں, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. خیر ہم نے اس کو پراپر طریقے سے رپورٹ کیا. 30th کو جو ہے میں نے اور وہ جو طالبات ہیں ان کے سگنیچر کر ان کے خود کے سگنیچر ہوئے تھے اور وہ میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی. ہاں اس وقت جو ہے کیونکہ تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا تو میں اپنا سگنیچر اس پہ کرنے بھول گیا تھا, جس کو آفس نے ڈینائی کیا کہ یہ جو ہے فیبریکیٹڈ ہے اور یہ اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کہ فائل کیا گیا ہے. میں اس کے بعد جو ہے 2nd کو یونیورسٹی گیا ہوں. اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کو میں میسیج کرتا رہا کہ سر آپ میرے سگنیچرز لے لیں, میں آپ کو سیٹ نمبرز بھی دے دیتا ہوں, مگر ان کے مجھے میسیج پہ رپلائی آیا تھا آئی ایم بزی. اس دوران میں ڈپارٹمنٹ گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو وہاں پہ ہمیں یہی جو ایلیٹ جو اساتذہ ہیں انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ مجھے دور سے ابیوز کرتے ہوئے آئے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر گھسنے کی, جبکہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر نے مجھے بتایا تھا کہ تیماز سے آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی کیونکہ آپ کا کیس جو ہے ڈسپلنری کمیٹی میں ہے. صرف اس بنا پہ ڈگری نہیں مل سکتی, آپ یونیورسٹی آ سکتے ہیں اور جو آپ کی اسٹوڈنٹ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں آپ ان کو بخوبی نکھا سکتے ہیں. مگر یہ کیا گیا, اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مجھے ڈرایا جائے اور وہ جو وکٹمز ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈرایا جائے تاکہ وہ بیک آف کر جائیں, اور اس لیے جو ہے ان کے نیمز پوچھے جا رہے ہیں. وہ میسیجز آپ کے پاس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے انہیں میسیجز کیا اور مجھے رپلائی کرتے رہے کہ میں بزی ہوں. ایگزیکٹلی ان کے میرے میسیجز ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں, ترجمان میرے ساتھ موجود ہے. جی میں آپ کی طرف آتی ہوں تیماز دوبارہ. فاروق صاحب آپ کو متعلقہ ادارے تک تیماز کی جانب سے تحریری شکایت موصول ہوئی ہے؟ تحریری شکایت ان کی طرف سے جو اپلیکیشن موصول ہوئی ہے, جو انہوں نے ڈیٹس بتائی ہے, انہوں نے سبمٹ کروائی ہے, وہ بالکل موصول ہوئی ہے. لیکن وہ تحریری اپلیکیشن جو ہے وہ ان کی طرف سے موصول ہوئی ہے. ان پر آلریڈی انضباطی کمیٹی میں ان کا کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وکٹمز ہیں اگر وہ وکٹمز خود نہیں آئیں گی تو یونیورسٹی کیسے کیس پرسو کرے گی؟ ماضی میں بھی آپ دیکھ چکی ہیں کہ ماضی میں بھی اگر یہ ہوا ہے تو وہ وکٹم سامنے آئے اور یونیورسٹی نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے جو ملوث پائے گئے ہیں. تو فاروق صاحب کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹس بھی سامنے آتے ہیں تو کوئی ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ بہت ڈری ہوئی ہیں وہ بچیاں بھی, بات کی ہے میں نے خود ان سے. مجھے یہ بتائیے کیا گارنٹی ہے, کیا سیکیورٹی ہے کہ اگر وہ خود سامنے آتی ہیں کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا؟ جب کمیٹی بیٹھتی ہے تو کمیٹی میں جو اس میں ہیں جن کے اوپر الزام آ رہا ہے وہ تو خود کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے قبل بھی یہ ہوا ہے اور وہ جو بھی وکٹمز ہیں وہ پیش ہوئے ہیں, تو قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے اور میرے بھی علم میں ہے کہ یونیورسٹی کو قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے. اب یہی ہے کہ یہ جب تک پیش نہیں ہوں گی ظاہر سی بات ہے ان کو ایویڈنس بھی دینے پڑیں گے اور ان کو پیش ہونا پڑے گا. اور جو ہے ہمیشہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی رہی ہے اور اس دفعہ بھی قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. آج کمیٹی میں کیا اجلاس میں طے پایا ہے؟ دیکھیں انضباطی کمیٹی کا اجلاس آج جو ہے ڈاکٹر ناصر سلمان جو کنوینر ہیں اس کی صدارت میں منعقد ہوا کلیہ تعلیم میں. تو اس میں جو ہے ڈاکٹر اسامہ شفیق نے جو ہے 12 اپریل 2019 کو ایک تحریری شکایت جمع کروائی تھی جس میں ڈاکٹر اسامہ شفیق نے جو ہے یہ کلیم کیا تھا کہ شعبہ ابلاغ عامہ کے ایک طالب علم تہماز علی خان کے خلاف کردار کشی کے حوالے سے شکایت کی تھی. واضح ہے کہ اس سے قبل ڈاکٹر اسامہ شفیق ایک تحریری شکایت FIA سائبر کرائم سرکل کو 26 مارچ 2019 کو پہلے ہی جمع کرا چکے ہیں. آج منعقد ہونے والے انضباطی کمیٹی کے اجلاس میں متعدد شواہد پر غور کیا گیا اور ابتدائی سفارشات بھی مرتب کی گئی. تاہم سفارشات کو حتمی شکل دینے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ انضباطی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بروز پیر مورخہ 6 مئی کو منعقد کیا جائے گا جس میں حتمی سفارشات مرتب کر کے شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل خان کو پیش کی جائیں گی. اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں پڑھ لیتی ہوں, آپ چھوڑ دیجیے کہ میں پڑھ لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر موجود ہے یہ پریس ریلیز جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ یہ جو شکایت ہے اس پر عمل کب ہوگا؟ پریس ریلیز میں خود پڑھ لیتی ہوں, آپ مجھے بتائیں عمل کب ہوگا؟ پریس ریلیز کی بات نہیں ہے, پریس ریلیز میں نے ہی بنائی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو پریس ریلیز میں تھا جو اجلاس میں ہوا ہے میں آپ سے وہی شیئر کر رہا ہوں. جی تو آپ مجھے بتائیے اس پہ عمل کب ہوگا؟ منڈے کو اس کا فیصلہ آ جائے گا انشاءاللہ, وہ بالکل شیئر کریں گے جس طرح سے آج پریس ریلیز بنائی ہے بالکل اسی طرح سے پریس ریلیز شائع کریں گے اس کی. تیماز اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ ہوگا؟ پیر کو کچھ ہونے جا رہا ہے؟ گراؤنڈ سمجھاتا ہوں. ہوا یہ وی سی صاحب کا ہم نے جا کے کمپلین کی جس کے ساتھ کچھ اور ایشوز تھے ان کو بھی ایڈریس کیا, مگر مین بیس ایشو جو تھا وہ ہمارا یہی تھا اور ہم چاہتے تھے کہ اس کی جو روٹ کاز ہے وہ روٹ کاز ہی ختم ہو. ہم نے وی سی صاحب کو بتایا. اس کے بعد ہوا یہ
کہ جب اسامہ شفیق صاحب نے وہ اپلیکیشن جمع کرائی, اچھا وہ جو ویڈیو آئی تھی میں اس سے اپنی وہ تھی میری ضرور, میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں, مگر وہ اپلوڈ میں نے نہیں کی تھی, نہ وہ کمپلیٹ ویڈیو تھی. اس کے پروفز بھی میں اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کو اور آج کمیٹی میں جو ہے میں کلیئر بتا سکا ہوں کہ اس ویڈیو میں تھا ضرور, مگر وہ اپلوڈ میں نے نہیں کی اور نہ وہ اپلوڈ کرنے کا کوئی ارادہ تھا, کیونکہ وہ ایڈیٹنگ کے لیے گئی تھی. ان سے غلطی سے کہیں پہ وہ اس کے اندر ان کا کوئی سرکل تھا اس کے اندر شیئر ہوئی تھی. اسامہ شفیق صاحب نے اس کے اندر کمپلین فائل کی, وہ فوراً ایکسیپٹ ہوئی اور اس کا شو کاز نوٹس ملا. میں نے جب کمپلین فائل کی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے سگنیچر بھی ہیں, اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اس کے بعد پھر سے یہ اس کے بعد 2 مئی کو میں نے کمپلین جو ہے وہ اس کو لکھا گیا ہے پورا, اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کے سگنیچر ہیں, ان کے رول نمبر ہیں, ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کون سے ایوننگ میں مارننگ میں ہے یہ لکھا ہوا ہے, اور وہ اس جو کمپلیننٹ ہے وہ میں نے جا کے جمع نہیں کرائی, وہ اس لڑکی نے جا کے خود جمع کرائی ہے ڈپارٹمنٹ میں آج. اب آپ اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لے کر, اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے منقطع ہو گیا ہے. پلیز جو ٹیم ہماری ہے میں ان سے کہوں گی کہ دوبارہ محمد فاروق صاحب کو لائن پر لیں, کیونکہ ان سے مزید ہم نے بات کرنی ہے. تہماز, جو کانٹیکٹ آپ نے دیا ہے طالبات کی طرف سے, بہت ساری جگہوں پر وہ بلر چل رہا ہے, بہت ساری جگہوں پر لوگوں کے پاس وہ فلر موجود ہیں, اس کے بھی فیبریکیٹڈ ہونے پر یا نہ ہونے گفتگو کی جا رہی ہے, بات چیت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ایف آئی اے میں جائیں بھائی فائل کریں اور آپ دیکھ لیں گے فیبریکیٹڈ ہے یا نہیں, اور آپ پھر ان پہ بھی کیس کریے گا جو کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی تک چیک نہیں کیا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے یا نہیں. تو کائنڈلی اس کو ایف آئی اے میں لے جائیں, چیک کر لیں گے فیبریکیٹڈ ہے یا نہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ 2-3 ٹیچرز آپ مجھے بتا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہم آبزرو کرتے تھے, اسٹوڈنٹس روم میں جاتی تھیں, کمرہ لاک ہو جاتا تھا, تھوڑی دیر کے بعد اسٹوڈنٹ باہر آ رہی ہیں, پھر اس کے بعد ٹیچر باہر آ رہے ہیں. یہ روم تو ایک ہی تھا, جو ایک کارنر والا سب سے روم ہے, اور وہ کون سے پروفیسر کا ہے یہ ماس کمیونیکیشن میں جو ہے وہ سب کو پتا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر کا. میں ماس کمیونیکیشن میں نہیں ہوں, آپ مجھے بتائیں. ایگزیکٹلی وہ انہی کا ہے, اسامہ شفیق صاحب کا ہے وہ روم, اسامہ جی. اور ایسی جو ہے وہ ایب نارمل تھنگز جو ہے ڈپارٹمنٹ میں صرف اسی روم سے ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ ٹیچرز ہیں. میں آپ کو ابھی میسیجز جو ہے وہ اس میں دکھا سکتا ہوں کہ میرے پاس طالبات کے, پرانی طالبات کے میسیج آئے کہ تہماز ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. آپ خود یہ پڑھ سکتی ہیں کرن. آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ نہیں؟ مجھے کس چیز کا خوف ہوگا جب میں ہوں صحیح, مجھے کس چیز کا خوف ہوگا؟ آپ کو کسی قسم کی دھمکیاں یا دھمکایا تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں مجھے جو دھمکایا وہ انہوں نے ٹیکفلی دھمکایا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں ڈروں گا نہیں, میں نے کچھ غلط نہیں کیا, نہ میں ڈرنے والوں میں سے ہوں, اس لیے انہوں نے مجھے ڈپارٹمنٹ کے اندر اسالٹ کیا تاکہ یہ ایک میسج کریٹ کر سکیں, اور اس سے وہ جو وکٹمز ہیں ان کے دل میں خوف بیٹھے اور وہ ڈریں, اور اس کے بعد لوگ آگے نہیں بڑھے. مطلب چوری اور اوپر سے سینہ چوری. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پروفڈ ہوگا, یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے. آپ آتے ہیں باقاعدہ مجھے ڈپارٹمنٹ میں گالی دیتے ہیں, پھر جب آپ کو دکھتا ہے کہ میں کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے کیمرہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آپ آہستہ آہستہ چپ ہو کے پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں رینجرز کو جو ہے یہ ان سے کیمپس سیکیورٹی ایڈوائزر سے کہ آپ رینجرز بھیجیں اس کو اریسٹ کرائیں. بھائی میرا جرم کیا ہے؟ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے آپ کے خلاف کمپلین فائل کر دی. فاروق صاحب الزامات لگ رہے ہیں, بہت زیادہ الزامات لگ رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نظر بھی آ رہی ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو تہماز یا پھر وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو متاثرہ طالبات ہیں وہ خود بتا رہی ہیں. کیسے ان الزامات کا سامنا کریں گے, یا پھر اگر واقعی یونیورسٹی اپنے بچوں کو جو طالبات ہیں ان کو اگر سیکیور کرنا چاہتی ہے یا ان کی یہ پریشانی دور کرنا چاہتی ہے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں جامع, اگر میں بات کر لوں تہماز صاحب سے, اگر گزارش کر لیں تو میں تھوڑی سی بات کر لوں. دیکھیں یونیورسٹی سیکیور ہے اور الزامات ٹھیک ہے, الزامات کسی پر بھی لگ سکتے ہیں, ہم نے منع نہیں کیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو بھی ملوث پایا جائے گا. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو وکٹمز ہیں انہوں نے ابھی تک تاحال اپنے نام سے کوئی ایک بھی اپلیکیشن سبمٹ نہیں کروائی. تہماز صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے آج ریسنٹ ایک اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی تہماز صاحب نے اپنے نام سے کروائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی وکٹمز ہے تو کیا وہ اپلیکیشن بھی اپنے نام سے سبمٹ نہیں کروا سکتا؟ کیا کسی اور کے تھرو بھی اپنے نام سے اپلیکیشن نہیں دے سکتی وہ؟ فاروق صاحب شاید اتنا بھروسہ نہیں ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ سے بار بار, میرے خیال سے مناسب نہیں ہے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ماضی میں بھی آپ دیکھ چکی ہیں کہ جو بھی وکٹم سامنے آیا کراچی یونیورسٹی نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے. تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ یہ آپ انتظار کریں گے کہ جب تک سامنے نہیں آ جاتے, آئیڈینٹی نہیں ہو جاتی, تب تک کچھ نہیں ہوگا؟ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, نہ صرف فیکلٹی وائز بلکہ ڈپارٹمنٹ وائز بنی ہوئی ہے, اور کارروائی ہوگی. اس سے قبل بھی ہو چکی ہے. اب کمیٹی فیصلہ کرے گی. یہ فیصلہ مجھے تو نہیں کرنا, یہ تو کمیٹی نے کرنا ہے فیصلہ. اب کمیٹی کو یہ پروف دیں گے, جو بھی ایویڈنس ہوں گی, کمیٹی بالکل قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی, کیونکہ ماضی میں کرتی رہی ہے وہ اس طرح کے فیصلے. تہماز
میں کلیئر کروں آپ کو, مطلب اس چیز سے میرا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. آج وہ طالبہ خود آ کر جو ہے وہ اپلیکیشن دے کے گئی ہے, اس کا میسج میں کیا سمجھوں کہ وہ پہلے ایک دفعہ سگنیچر کرتی ہیں اس کو رد کر دیا جاتا ہے. آج وہ خود طالبہ آ کے جمع کروا کے گئی ہیں, اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اگر ایسا ہی ماحول تھا تو مجھے تو کہیں پہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ جو ہے جن ان کا 3 پیپرز کا میرا کیا جاتا ہے, تو میں آپ کو خود کلیئر کرتا ہوں, وہ 3 پیپر نہیں ہیں, وہ ہیں 5 پیپر جو کہ اس ایئر کے ہیں, جو کہ میرے فیل کیے گئے ہیں یا فیل ہیں. میرا 2017 کا جو ماسٹرز ہے وہ کلیئر ہے. وی سی صاحب نے نان پروموٹڈ کا جو تھا نوٹیفیکیشن اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کی ایویس, وہ انہوں نے نکال دیا ہے. اس تحت میرا 2017 کا ہے. یہ اوپینینز بنا کے فیبریکیٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ میں پیپرز کلیئر کرانے کے لیے, ہیراس کرنے کے لیے میں اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو اٹھا دوں گا صرف 3 پیپروں کے لیے. اچھا چلیں, اگر وہ پیپر بھی کلیئر کرانے ہوں تو میں سپلیمنٹری کے اندر جو ہے اپنا فارم جمع کرواتا. ابھی 12 تاریخ کو سپلیمنٹری ہو کے ختم ہو گئے نہ, میں نے سپلیمنٹری میں فارم اپنا جمع کروایا. یہ جو ایشو ہے یہ اٹھا ہے 11 تاریخ کو, اور جو وی سی صاحب کا اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کا جو نوٹیفیکیشن ہے نان پروموٹڈ کا, وہ آیا 1 اپریل کو. چلیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پرچے فیل ہونے کا اور ہیرسمنٹ کا, ان دونوں معاملات کو الگ الگ رکھا جائے, کیونکہ یہ معاملے کو آپ الگ لے کر چل رہے ہیں. لنک ہی نہیں ہے, اس کو دبانے کے لیے اس معاملے کو اس کو اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو فاروق صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں, جو خواتین ہیں, ان کو سامنے لے کر آ جائیں. اگر اس طرح کا, اگر ایسا کوئی ماحول ہے یہاں پر یونیورسٹی کا, اگر سامنے لے کر آیا جا سکتا ہے تو لے کر آ کے دکھا دیں. وہ جو ہے آپ کے پروگرام میں آگے بتا چکی ہیں, اس کے علاوہ وہ ایک اور چینل پہ آگے بتا سکتی ہیں. وہ اور کیسے آئیں گی سامنے, آپ مجھے بتائیں نا. آپ لوگ وہ انوائرمنٹ تو بلڈ کریں کہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. کیوں انوائرمنٹ بلڈ کریں؟ بالکل صحیح بات ہے. کراچی یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ایسا بنانا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس بجائے اس کے کہ میڈیا چینلز پر اپنے لیے تحفظ کی درخواست کریں, یونیورسٹی میں ہی ایسا ماحول ہو کہ اسٹوڈنٹس وہاں جائیں, اپنے ٹیچرز کو بتائیں, اور خاص طور پر ایسے اساتذہ کو ہی کچھ شرم آنی چاہیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, بلکہ اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.